السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في موضع آخر وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور پوری کائنات کے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
उस पाक रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। वही वो ज़ात है जो ला शरीक है, उसके बराबर कोई नहीं, न उसका कोई साजी है, न साथी है, न उसका कोई हमसर है, न उसका कोई कुफू है। पूरी कायनात का निज़ाम उसी के हाथ में है। वो मुख्तार कुल है, वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक पूरी कायनात को और कायनात के निज़ाम को चला रहा है। वो पाक रब्बुल इज़्ज़त जो एक है वो बेनियाज है, न उसने किसी को जना और न वो जना गया, उसका बराबर कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है कि वो आलिमुल गैब है, हर शाहिद, हर हाजिर, हर गायब चीज़ों से वो बाखबर है। वो रहमान है, वो रहीम है, वो कादिर है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। हज़ारा हज़ार दरूद व सलाम नाजिल हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दसा मुताहरा मुबारका पर जिनका नाम नाम गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजीज़ साथियों, कुरान करीम से जो आयतें तिलावत की गई है वो आपको मालूम हो गया होगा कि किस ताल्लुक़ से बात होने वाली है। इस शव्वाल का महीना चल रहा है, इसके बाद ज़िलक़ादा है, फिर ज़िलहिज्जा का महीना आने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2-3 सालों के बाद ये पहला मौका है मुसलमानों के लिए कि फिर दोबारा हज करने का और उम्रा करने का बहुत ही अच्छा मौका फराहम होने वाला है। और उसके लिए जो हज करने के लिए जाने वाले हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, वो मुस्तैद हो रहे हैं, सफ़र शुरू हो चुका है। तो ये हज उम्रा अल्लाह के यहाँ बहुत ही अहम मकाम रखते हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें हैं उन चीज़ों में से एक चीज़ हज भी है। आपको मालूम होगा कि इस्लाम के अरकान 5 हैं। आपने कलमा पढ़ा, उसके बाद नमाज का नंबर आता है, फिर रोज़े का नंबर आता है। इसके अलावा ज़कात का भी मसला है और हज का भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है, जो इस्लाम है, इसके अंदर इतनी मियाना रवी है और मुतदिल मजहब है और इंसाफ परवर मजहब है कि सबका ख्याल रखते हुए, सबकी फितरत का और इंसान के अंदर जो कमज़ोरियां हैं उसकी तरफ ध्यान रखते हुए इस्लाम अपना कानून लागू करता है। मिसाल के तौर पर जैसे हज और ज़कात है, ये ऐसे अरकान है, इस्लाम के ऐसे सुतून है जो कंडीशनल है, मशरूत है, और 3 चीज़ें ऐसी है जो अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, कलमा है, नमाज है और रोज़े हैं। हर अमीर और गरीब के लिए, हर नौजवान और बूढ़े के लिए, हर औरत के लिए, हर आज़ाद के लिए आपको कलमा पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है और रोज़े भी रखने। इसके अंदर किसी किस्म की कोई छूट नहीं है। लेकिन जब हज की बारी आती है
اور زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں کنڈیشن لگاتا ہے، شرط رکھتا ہے کہ اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، تم صاحب حیثیت ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں، مال ہے، تو پھر اس کو تم ادا کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم غریب ہو اور تمہارے پاس پیسے نہیں، مال نہیں، تو تمہیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اوپر وہی چیز لاگو ہوتی ہے جو وہ برداشت کرنے کا مادہ رکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ حج کا موسم جو آ رہا ہے اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ جو حجاج کرام جا رہے ہیں وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جو جا رہے ہیں وہ کس لیے جا رہے ہیں؟ نام نمود کے لیے، یا نام کے سامنے حاجی لگانے کے لیے، الحاج لکھنے کے لیے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اور کوئی مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ حج تو نہیں ہے۔ نام مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، لوگوں کے درمیان عزت تو پا سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حجاج حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس حج کا مقام اور مرتبہ اور اس کے اندر کتنے ثواب اور گناہوں کا کفارہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک ایسا گھر ہے جس کی زیارت کے لیے اور جس کو دیکھنے کے لیے اور جس کے طواف کے لیے ہزار لوگ، کروڑ لوگ متمنی ہوتے ہیں، اور وہ دل کے آرزوؤں کے ساتھ اور دل کی تمناؤں کے ساتھ وہ سوچتے رہتے ہیں کسی طریقے سے اس کی زیارت ہو جائے، اس کو دیکھنے کے لیے مل جائے، اس کا طواف ہو جائے، اس کی فیض و برکات ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہاں جا کر کے اس کے ارکان کو پورے کرنے کے بعد اس کا طواف کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، اس کا بوسہ لیں گے، تو اتنا بڑا مقام ہے کہ پھر اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گھر سے نکلنے کے بعد اگر کہیں راستے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا وہاں طواف کے دوران کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا حج کے ارکان پورا کرنے کے وقت کسی کا انتقال ہوتا ہے، یا آدمی حج کرنے کے لیے سوچتا ہے، ابھی وہ سواری پر سوار ہوتا ہے، پھر اس کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ براہ راست جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اب آئیے کہ جس حج کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس خانہ کعبہ کی برکت کو ہم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتا ہے، پہلے اس کو ہم سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ ہے کیا چیز، یہ کب سے قائم ہے اور کس نے قائم کیا، کس نے بنایا اور کس کے اشارہ پر بنایا، اور پہلے کیسا تھا، اور اصلی حالت اس کی کیا تھی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر مختصر بیان کیا گیا۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے گھر ہیں ان سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ یہاں پر یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ صرف عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اختصار کے طور پر بیان فرما دیا گیا،
کہ وہ گھر سب سے روئے زمین کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہیں سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور دو چیزیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ پوری زمین کے اندر جس وقت خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اس وقت ایک بھی گھر موجود نہیں تھا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین کے اندر خانہ کعبہ ہے، اور دوسری چیز ہے اس وقت تو گھر تھے لیکن صرف اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر دنیا کے اندر موجود نہیں تھا۔ کسی بھی طریقے سے مان لو، چاہے پہلا گھر مان لو یا تو پھر وہ پہلا گھر کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جو بنایا گیا وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ گھر تو تھے لیکن ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا ہو وہ گھر موجود نہیں تھا، بلکہ یہ پہلا گھر تھا جس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر موجود ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکت والا گھر ہے اور پورے جہاں والوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ گھر کب سے قائم ہے؟ آپ حدیث کا مطالعہ کرو گے، قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا بتلا دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، اس گھر کو بنایا، اتنی سی باتیں معلوم ہے۔ اس گھر کا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر کا بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس گھر کا بانی حضرت آدم علیہ السلام یعنی بنانے والا۔ اور آگے آپ چلو، جب تاریخ کے حوالے سے آپ بات کرو گے تو اس سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوایا تھا، جس کا طواف فرشتے کیا کرتے تھے۔ اب ایک بخاری کی اور روایت ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے جو دنیا کے اندر حالت تھی، کنڈیشن تھی، وہ پوری دنیا میں پانی تھا، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کام شروع کیا، اور 6 دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کو بنایا۔ پھر ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ پانی کو اکٹھا کرو، اور پانی سخت ہونا شروع ہو گیا۔ تو جس وقت زمین بن رہی تھی، زمین سخت ہو رہی تھی، اور جس جگہ پانی جمع ہو رہا تھا، اور اس جگہ میں جس جگہ پر فی الحال خانہ کعبہ موجود ہے، سب سے پہلے وہ جگہ زمین کا ایک ٹکڑا بنا۔ سب سے پہلے جہاں پر پانی جمع ہوا، اور پانی جمع ہونے کے بعد زمین کی شکل اختیار کی، وہ زمین کا ایک جو ٹکڑا بنا، وہ ٹکڑا کہاں پر قائم ہوا؟ وہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا پہلے سے ہی اس کی نشاندہی ہو چکی تھی کہ یہاں پر خانہ کعبہ قائم ہوگا، بیت اللہ قائم ہوگا۔ اسی لیے تفسیر مظہری میں، تفسیر خازن میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس وقت سے اس کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب وہ نشاندہی ہو گئی۔ اس کے بعد آسمان بنا، زمین بنی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرمانے کے بعد جنت میں رکھا۔ اس کے بعد پھر اس کے حکم عدولی کی وجہ سے پھر زمین پر بھیجا گیا۔ جب زمین پر بھیجا گیا تو زمین میں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ آدم، میں نے تمہیں بھیجا زمین پر، لیکن تمہیں میری عبادت کرنی ہے۔ اس عبادت کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی تعمیر کی جائے، کوئی گھر بنایا جائے۔
لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ گھر کی تعمیر کریں. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. خانہ کعبہ تیار ہو گیا. اب کس شکل میں ہوا، کس طرح ہوا، اس کا طول، اس کا عرض، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کیسی تھی، یہ مبہم ہے، یہ بتلایا نہیں گیا ہے وہ کس طرح تھا پہلے. لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھر تیار کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان زمین پر آئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر بھی تیار ہوا. تو پہلا انسان آدم علیہ السلام اور پہلا گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ بات مسلم ہے. اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. بعض روایتوں میں اور تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہندوستان سے حضرت آدم علیہ السلام جاتے تھے حج کرنے کے لیے، یعنی طواف کرنے کے لیے. لیکن جو موجودہ حج کی شکل ہے، جو مناسک حج ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس وقت کس طرح کا حج ہوتا تھا اور کس طرح کا طواف ہوتا تھا اور وہاں پر کس طرح کی عبادتیں ہوتی تھی، وہ مجہول ہے، کسی کو معلوم نہیں. اتنا تو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور طواف کرنے کے لیے جاتے تھے. یہاں تک کہ لکھایا گیا 1000 مرتبہ پیدل حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے کعبۃ اللہ، یعنی وہاں گئے حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے، پیدل گئے. اور یہی پیدل کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. میرے پیارے ساتھیوں، تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کعبۃ اللہ، بیت اللہ تیار ہو گیا تھا. پھر 1 صدی تک، ایک زمانے تک وہ بیت اللہ موجود رہا اور مختلف شکلوں میں طواف ہوتا رہا، اس کی زیارت ہوتی رہی. بہت ساری قومیں گزری، وہ طواف کرتی رہی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا اور اس زمانے میں جو اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، اس طوفان میں، اس باڑ میں وہ خانہ کعبہ بھی ڈھا گیا، اس کا وجود بھی نہیں رہا، وہ ملیہ میٹ ہو گیا، وہ زمین کے اندر چلا گیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خانہ کعبہ تھا ہی کہاں. میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد زمانہ گزرتا رہا، پیغمبر آتے رہے، رسول آتے رہے اور اللہ کا دین چلتا رہا، اسلام کا قانون جاری رہا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں یہ چیز تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تعمیر ہو اور یہ گھر تا قیامت باقی رہے اور قیامت تک لوگ اس کا طواف کرتے رہیں گے اور اس کی زیارت کرتے رہیں گے. اس کے بعد یہ گھر مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں یہ چیز آئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت مندی کیسے ملی؟ آپ پوری زندگی پڑھیں گے، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری آزمائش میں، مصیبتوں میں، امتحان میں. وہ تمام امتحانات، وہ تمام مصائب، وہ تمام آزمائشوں سے گزر کر کے جب کامیابی کی اعلیٰ منزل تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اس وقت اللہ نے یہ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام اب میں تمہیں پوری دنیا کے لیے امام بناؤں گا، پوری دنیا کے لیے امام بناؤں گا. ظاہر سی بات ہے، جب امام بنے گا تو اس کے لیے تو مسجد کم سے کم ہونی چاہیے. جب مسجد ہی نہیں ہے، لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں. امام صرف مسجد کا نہیں ہوتا ہے، یہ تو ہماری اصطلاح ہے کہ مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، وہی امام ہے. اتنی ہی دیر تک کے لیے وہ امام ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی امامت ختم ہو جاتی ہے. پھر مقتدی آگے آ جاتے ہیں اور امام پیچھے ہو جاتے ہیں.
نہ پھر ان کی بات کوئی مانتا ہے اور نہ ان کا ادب و احترام کوئی کرتا ہے۔ امام کا لفظ کوئی معمولی لفظ تھوڑا نہ ہے، یہ تو خطرناک لفظ ہے، بہت ہی اعلیٰ لفظ ہے۔ جس لفظ کو اللہ نے استعمال کیا، جس لفظ کو نبی نے استعمال کیا، اور اس کے تناظر میں اس لفظ کا ادب و احترام اتنا ہے، اگر آپ اسے جان لو گے تو امام کے سامنے اپنی آنکھیں اٹھانے کی آپ کی جرأت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، صرف مسجد کا امام نہیں بناؤں گا بلکہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے آپ کو یہ امام بناؤں گا۔ آپ کی اقتدا بھی کریں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کی سنت پر بھی چلیں گے، آپ کے منہج پر بھی لوگ چلیں گے، آپ کا ادب و احترام کریں گے پوری دنیا کے لوگ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا، اس کے بعد تمام امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر گئے۔ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ گھر تیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنے لڑکے کے پاس، اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کہ اسماعیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہم گھر تیار کریں گے۔ اللہ کا آرڈر ہو چکا ہے، باپ بیٹے دونوں گھر تیار کر رہے ہیں، تیار کرنے میں لگ گئے۔ باپ دیوار اٹھا رہے ہیں، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑ سے پتھر لا رہے ہیں، اپنے باپ کو دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو اٹھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وقت جب خانہ کعبہ کی دیوار بلند ہو رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے، جو مسجد بناتا ہے، مسجد تعمیر کرتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے مسجد بنائی، میں نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، مجھ سے بڑا کون ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مسجد بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور اللہ سے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے لوگو، تم اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے تو وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ ہمارے پروردگار، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم محنتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ اس کام کو قبول فرما لے، ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، ہماری تعمیر کو قبول فرما لے، ہمارے گھر کو قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس وقت دعائیں کر رہے ہیں دونوں باپ اور بیٹے، ذرا سا بھی تکبر ان کے دلوں میں نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر نیک کام میں اگر تکبر شامل ہو جائے، بڑائی شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے تو ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، خانہ کعبہ تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل تو بہت ہی زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ تیار ہوا، مکمل ہوا، مسجد بن گئی۔ جو مسجد، پہلی مسجد، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، دنیا کے اندر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد حرام، مسجد حرام۔ پھر انہوں نے پوچھا، سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا بیت المقدس، جو مسجد اقصی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال کیا، اس کے بعد پھر کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تمہارے لیے دنیا کی پوری سرزمین مسجد ہے، کہیں پر بھی چاہو نماز پڑھ لو، جہاں پر بھی ملے نماز پڑھ لو، وہ تمہارے لیے مسجد ہے۔ لیکن پہلی مسجد بیت الحرام، دوسری مسجد مسجد اقصی ہے تمہارے لیے، تو وہ پہلی مسجد ہے۔
پھر فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا، مسجد اقصی اور بیت الحرام کے درمیان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا 40 سال کا وقفہ تھا، یعنی 40 سال کے بعد دوسری مسجد بنی، یعنی جس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مسجد ہے آج تک قائم ہے، اور وہ مسجد پہلے بھی قائم تھی، حالانکہ وہ مسجد منہدم ہو گئی تھی، لیکن اس کا وجود نہیں مٹا، اس کا نشان نہیں مٹا۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پر مسجد قائم کرائی۔ تو پتہ یہ چلا جہاں پر ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے، چاہے کچھ بھی کر ڈالو۔ وہ مسجد بیچی نہیں جا سکتی، وہ مسجد منتقل نہیں کی جا سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں کہ تم مسجد کو منتقل کر لو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تو کوئی خاص مسجد ہے ہی نہیں، تمہارے لیے تو پوری سرزمین مسجد ہے، کہیں پر بھی تم نماز پڑھ لیتے ہو، پارکوں میں نماز پڑھ لیتے ہو، تم سڑکوں پر نماز پڑھ لیتے ہو، تمہاری نماز تو کہیں ہو جاتی ہے، تمہاری آستھا تھوڑو نہ ہے مسجد۔ ارے مندر تو ہماری آستھا ہے، جہاں ہم مورتیاں رکھتے ہیں، اس کے بغیر تو ہماری پوجا بھی نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اپنی مسجدوں کا ہمیں دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہاں ہماری نماز ہو سکتی ہے پارکوں میں، ہماری نماز ہو سکتی ہے سڑکوں پر، ہماری نماز ہو سکتی ہے کھیتوں میں، ہماری نماز ہو سکتی ہے پوری دنیا کی سرزمین پر، میرے پیارے ساتھیوں، لیکن وہ کنڈیشن کے طور پر ہے کہ جب مجبور ہو، کہیں پر تمہیں مسجد نہ ملے، مجبوری میں تم پھنسے ہوئے ہو، اس وقت تمہاری نماز وہاں پر ہے، تم کو اجازت ہے سجدہ کرنے کی، لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد بنانی پڑے گی۔ بلکہ صرف ہماری مسجد ہی نہیں ہے، بلکہ مسجد ہماری آستھا بھی ہے، ہماری عبادت گاہ بھی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجد وہیں پر رہے گی جہاں پر پہلے سے ہی تھی، اور جو اعتراض ہوتا ہے اور موجودہ زمانے میں جو حالت بنی ہوئی ہے کہ مندروں کو توڑ کر کے مسجدیں بنائی گئی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اتنا کمزور ہے، اتنا ناانصاف والا مذہب ہے کہ کسی کی آستھا کو ہم توڑ دیں اور مسجد کھڑی کر دیں۔ اگر کھڑی کی گئی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو پھر وہ مسجد نہیں ہے، اس مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے کہ مسجدیں کھڑی کی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہیں کسی مسجد پر کوئی مورتی رکھ دو، کہیں پر کچھ رکھ دو، دعویٰ کر دو، کچھ بھی کرو، لیکن اس سے مسجد کی حیثیت نہیں بدلے گی۔ وہ مسجد، چاہے تم مسجد کو توڑ دو، وہ مسجد ہی رہے گی کل قیامت تک۔ اور اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے، اتنا عدل و انصاف والا مذہب ہے، وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ کسی کی آستھا کو توڑ کر کے ہم اپنی عبادت قائم کر لیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کی طرف جا رہے تھے، کوچ کر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جنگل میں مصلی بچھا دی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں کے پادری آئے اور اپنے گرجا گھر کی چابی دے دی۔ یہ عمر فاروق یہاں پر کیوں نماز پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا گرجا گھر ہے، ہم دھو دیتے ہیں، آئیے ہمارے یہاں نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھ کے آپ چلے جائیے، ہم صاف ستھرا کر دیں گے۔ چلے بھی گئے، اندر چلے گئے گرجا گھر کے اندر، نماز کھڑی کر دی، تکبیر ہونے لگی۔ اچانک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کیا آیا؟ کہنے لگے کہ یہاں سے مصلی ہٹاؤ، جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے تھے جنگل میں اسی جگہ پر لے جاؤ۔ وہاں پر لے جایا گیا، اس گرجا گھر میں نماز نہیں پڑھی۔ وہ لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ، ان کے سردار، یہ عمر ہم سے کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ کیوں ہمارے گرجا گھر میں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ڈر لگا، اندیشہ ہوا، خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو بعد میں کہ ہم وہاں نماز پڑھ لے اور ہماری نماز پڑھنے کی وجہ سے بعد کے مسلمان یہ نہ کہنے لگے کہ وہاں تو ہم نے نماز پڑھی تھی، عمر نے نماز پڑھائی تھی، لہٰذا یہ مسجد ہے۔ وہ اپنا دعویٰ نہ ٹھوک دے کہ یہاں مسجد ہے لہٰذا اس کو توڑو اور وہاں پر مسجد بناؤ۔ اس اندیشہ کی وجہ سے ہم نے نماز پڑھنا ترک کر دیا، کیونکہ یہ جائز ہے ہی نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خانہ کعبہ جو تیار شدہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا،
اس موجودہ شکل کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب جو تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پر لوگوں کو لانا ہے، اس کا طواف کریں گے، اس کی زیارت کریں گے. اس کی شکل کیسی ہو، کیسے لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ یہاں اس خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم آپ اعلان کر دیں کہ خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، آؤ لوگوں حج کرنے کے لیے، آؤ حج کرنے کے لیے. جب آپ اعلان کرو گے لوگ پیدل در پیدل چلے آئیں گے، اونٹوں پر سوار ہو کر کے چلے آئیں گے اور یہاں کے لیے یہاں خانہ کعبہ کا حج کریں گے، اس کی زیارت کریں گے، دنیا کے کونے کونے سے آ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الہ العالمین، یہاں تو بیابو گیا میدان ہے، دور دراز تک تو انسان نہیں ہے اور آبادی نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ تو بات کر رہا ہے، وہ کیسے آئیں گے دور دراز سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ تو اعلان صرف کر دو، آواز لگا دو، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قیس کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں یا صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، آؤ حج کرنے کے لیے. وہ ندا لگائی، اس ندا کو تمام لوگوں نے سنا. باپ کی پیٹ سے پیدا ہونے والے اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسان، جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے قیامت تک کے لیے، ان تمام انسانوں نے سنا. اور جن کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا تھا، جن کے مقدر میں عمرہ لکھ دیا گیا تھا، میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی، آواز لگائی، آواز سن لی. اب آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. رجالاً وعلیٰ کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواری کے اوپر، پہلے تو پیدل حج ہوتا تھا، سواری پر لوگ جاتے ہیں، اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. ایک بھیڑ ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر آواز لگائی، جس کی بنیاد پر آج تک وہ دستور قائم ہے. لوگوں نے سنا اور لوگ آج بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حج کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اگر آپ حج نہیں کریں گے، پیسے ہیں آپ کے پاس، مال ہے، دولت ہے، تو آپ کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے. آپ کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من ملک زادن او راحلتن تبلغه الى بیت الحرام لم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا و نصرانیا. اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، استطاعت ہے، حج کرنے کی گنجائش ہے اور راستہ بھی پرامن ہے، صحت ہے، تندرستی، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، دنیا کی لالچ کی وجہ سے یا بخیلی کی وجہ سے، میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. یعنی اس سے اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہودی اور نصرانی ہو کر کے مرے گا، حج فرض ہونے کے باوجود جو حج نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے، اچھا موقع دیا ہے، اور صاحب حیثیت کے لیے، جو صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، ان کے لیے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جلد بجلد حج کرے اور اس کے لیے جلدی کرے. مبادا وہ وقت آ جائے کہ حج کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر ارادہ ہو اور اب موت آ جائے اور حج نہ کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سوال کر دے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ لیکن حاجیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ حج تو کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن کچھ شرطیں ہیں. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن اس سے اس کا بیٹا پریشان ہے، اس کا باپ پریشان ہے، اس کا بھائی پریشان ہے، اس کا رشتہ دار پریشان ہے، سب کو ستا کر کے رکھا ہے، سب کی زمینوں کو غصب کر رکھا ہے، سب کا حق دبا کر کے رکھا ہے.
لیکن وہ جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں، ایسا حج قبول نہیں ہوگا، ایسا حج قبول نہیں ہوگا. پہلے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، سب کے ساتھ خیر خائی ہمدردی کرنی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس پیسے سے حج کریں گے اس کے اندر 1 روپیہ بھی ملاوٹ نہ ہو. حرام کی اگر ملاوٹ ہو گئی تو پورا ستیہ ناش ہو جائے گا، پورا ستیہ ناش ہو جائے گا. جس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو جاتا ہے، پیسہ اچھا ہوتا ہے، مال حلال کا ہوتا ہے، اور وہ پکارتا ہے، وہ لبیک کہتا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، آسمان سے فرشتے آواز دیتے ہیں، یہ حاجی جو تم نے پکارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تم نے تعریف بیان کی ہے، تم نے لبیک کہا ہے، تمہارا لبیک قبول ہے، اور تمہاری سعادت مندی ہے، تمہارا آنا اچھا ہے، تمہارا مال بھی اچھا ہے، تمہاری سعادت مندی ہے، تمہارا حج بھی قبول ہے، تمہاری سعادت مندی ہے. ایک حاجی جب حلال پیسے کے ساتھ جاتا ہے، اور جب ایک حاجی جس کا پیسہ حرام کا ہوتا ہے سواری پر سوار ہوتا ہے اور پکارتا ہے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آسمان سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، یہ منحوس تم کہاں آ رہے ہو، تمہاری حاضری بھی ناقبول ہے، تمہارا آنا یہاں پر منحوس ہے، تمہاری کمائی صحیح نہیں ہے، تمہاری سعادت مندی نہیں ہے، تمہارا مال تو حرام کا ہے، تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. فالتو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ رہے ہو، حج کرنے کے لیے اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو، اپنی محنت بھی ضائع کر رہے ہو، اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہو، تمہارا آنا یہاں سودمند نہیں ہے، تمہاری کمائی صحیح نہیں ہے. فوراً جب سواری پر سوار ہوتا ہے انسان، اسی وقت ندا لگ جاتی. میرے پیارے ساتھیوں، تو پتہ یہ چلا حج کے لیے پہلے یہ سوچو، ٹٹولو، پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ جو ہمارا مال ہے، ہماری جو دولت ہے، ہماری جو رقم ہے، وہ کیسی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی ہے. اگر حرام کی ہے تو حج کے لیے مت جانا، حج کے لیے مت جانا، نہیں تمہارا وقت بھی برباد ہوگا، تمہاری محنت بھی رائے گا چلی جائے گی، تم پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا مال بھی برباد ہو جائے گا. اسی مال کو کہیں دوسری جگہ پر لگا دو، حرام کھاتے رہو پوری زندگی، لیکن حج کو مت جانا. اس کے لیے حلال کا ہونا ضروری. میرے پیارے ساتھیوں، مضبوط رکن ہے، یہ مضبوط رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں. بقیہ آئندہ ہفتہ بیان ہوگا انشاءاللہ. جو رہ گیا اس کے تعلق سے، حج کے ارکان کے تعلق سے وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو حجاج کرام تیاریاں کر رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، جو سفر میں ہیں، یا الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ان کے حج کو قبول فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما، ان کی تمنا کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وذم أكبر. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں.
شکریہ.